साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का शहर हैदराबाद में इनेकाद किया गया। बोर्ड के दफ्तर में मुनक्किद हुई इस कॉन्फ्रेंस में स्कॉलर अल्लामा सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के अहम मसाइल और आने वाले असम्बली और लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया है। मौलाना सलमान नदवी ने कहा है कि साउथ इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुकाबिल नहीं है। कॉन्फ्रेंस में मौलाना अली पाशा कादरी, मौलाना सैयद तकी रजा आबेदी, हाफिज मोहम्मद उस्मान, कई रियासतों के मंदुबीन व दीगर ने भी शिरकत की। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हैदराबाद के शहर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम मोहतरम व मुकर्रम जनाब राशिद शरीफ साहब दामत बरकातुहुम ने किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे इजलास के सिलसिले में मुनाक़िद की जा रही है जो मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए कोशा है और मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए पहले मरहले के तौर पर 5 सूबों के नुमाइंदों का एक इजलास मुनाक़िद किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि हम बहैसियत मिल्लत के जहाँ भी हैं, हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, हम इसके पाबंद हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से वाबस्ता रहें। हमारा जो तशख़्ख़ुस है वो हमारे दीन से है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और ये जो तशख़्ख़ुस है ये शरीयत के ज़रिए से ज़ाहिर होता है। हम जब पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो शरीयत के एक छोटे से हिस्से की बात करते हैं। ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ों ने हमें इस इज़्तिरारी हालत में मुब्तला कर दिया था कि हम पर्सनल लॉ पे राज़ी हो गए और उसके बाद मुल्क तक़सीम हुआ 1972 में। 1972 में बम्बई में पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम हुआ। फिर हैदराबाद की सरज़मीन पर बाकायदा उसका निज़ाम 1974 से शुरू किया गया और पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने दायरे में बड़ी खिदमत अंजाम दी। अगरचे तवील अरसे से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो भी बेजान सा हो गया है और उस पर भी हमले हैं, जबकि वो शरीयत का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी निकाह, तलाक और खुला और रिबा और मीरास, ये चंद मसाइल हैं इनके बारे में पर्सनल लॉ के तहत बात की जाती है। मेरी जो बात है वो पर्सनल लॉ के तहत नहीं होती, क्योंकि मैं 1974 से पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके स्टेज से हमेशा ये कहता रहा कि अल्लाह ने हमको पर्सनल लॉ नहीं शरीयत अता फरमाई है। इरशाद बारी ताला सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा, हमने तुमको इस दीन की एक शरीयत दी है, कानून दिया है, उसकी पैरवी करना। और ये भी फरमाया गया शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह। यानी अल्लाह ने शरीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ज़िक्र फरमाया कि नूह को भी और इब्राहीम को भी और मूसा को भी और ईसा को भी और आखिर में खातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने इस बात का पाबंद बनाया कि अन अकीमुद्दीन, दीन को कायम करो, यानी अल्लाह की इताअत के निज़ाम को कायम करो, नबी की इताअत के निज़ाम को कायम करो। और इताअत का ये निज़ाम जो है वो हमारे अक़ीदे, इबादत, अखलाक, मुआशरत, मामलात, सियासत, हुकूमत, नज़्म, इंतज़ाम, तालीम, तरबियत, तमाम शोबों पर मुश्तमिल है। इसलिए हम सिर्फ पर्सनल लॉ पे राज़ी नहीं, हम तो इसके लिए कोशा हैं कि अल्लाह की शरीयत पूरी दुनिया तस्लीम करे। और हम बताना चाहते हैं कि नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। अल्लाह ईश्वर, लॉर्ड और गॉड रब्बुल आलमीन है, सारे इंसानों का मालिक है, परवरदिगार है। हम जिसको मानते हैं रब्बुल आलमीन और जिसको मानते हैं रहमतुल लिल आलमीन, हम ये जानते हैं कि उसका जो कानून है, डिवाइन लॉ जो है,
اس کی جو شریعت ہے وہ رحمت ہے، سرتاسر رحمت ہے۔ اگر اس شریعت کو اختیار کر لیا جائے امریکہ میں، روس میں، انڈیا میں، دنیا کے ہر ملک میں، تو عورتیں آزاد ہوں گی، بچے آزاد ہوں گے، غلامی ختم ہو جائے گی، عزت ہوگی، راحت ملے گی، عافیت ملے گی، جرائم ختم ہو جائیں گے یا بہت ہی کم ہو جائیں گے۔ ہماری شریعت سرتاسر رحمت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس شریعت کا تعارف کرائیں ہر ہندو سے، جینی سے، بدھسٹ سے، سکھ سے، عیسائی سے، یہودی سے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے قانون عطا کیا گیا ہے، یہ ایشور کا قانون ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایشور کو جو مانتے ہیں، جو ویدوں کو مانتے ہیں، گیتا کو مانتے ہیں، ان کو بتائیں کہ اس کا جو قانون ہے، جو اس کا لاسٹ میسج آیا ہے قرآن کی شکل میں، اس میں اس نے ہم کو جو ضابطہ زندگی کا عطا فرمایا ہے اور جو ہمارے لیے قانون بتایا ہے، وہ سرتاسر رحمت ہے، مہربانی ہے۔ اس میں اتنا کرم ہے، ہر بچہ بڑے کی عزت کرتا ہے، ہر بڑا چھوٹے پر شفقت کرتا ہے، ہر شخص اپنی ماں بہن کی عزت کی فکر کرتا ہے، اور ہر خاتون ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، اور یا وہ بہو ہوتی ہے یا وہ بیوی ہوتی ہے، کسی بھی حالت میں اس کی عزت کا خیال کرنا، اس کے حقوق کا ادا کرنا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، کوئی غلط نگاہ اس پر اٹھنے نہ پائے، یہ وہ ضمانتیں ہیں جو اسلام دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اور ہندوستان کے ہر چپے میں اس کا تعارف پیش کریں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ جناب راشد شریف صاحب کا بڑا فہم ہے، یہ ان کی صحیح سوچ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے وسطی علاقے میں رہتے ہوئے جنوب کی پہلے فکر کی کہ نیچے سے شروع کرتے ہیں، پھر اوپر بڑھتے جائیں گے، شمال کی طرف بھی اور مشرق کی طرف بھی اور مغرب کی طرف بھی، ملت کے اتحاد کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے اور انسانیت کے بھائی چارے کے لیے۔ ہمارے نزدیک تمام انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی اولاد، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ہم فرقہ واریت کو غلط سمجھتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس ایک ہسٹوریکل ایک اجلاس ہے، بڑا تاریخی اجلاس ہے، اور اگرچہ یہاں جو نمائندگی ہے تعداد میں وہ کم دکھتی ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ سب منتخب ترین لوگ ہیں، وہ ایسے حلقوں کی نمائندگی کرنے والے حضرات ہیں جن کے پیچھے لاکھوں افراد ہیں۔ مکہ مسجد کے امام و خطیب کو لاکھوں افراد سنتے ہیں اور ان سے ہدایت لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت علی قادری صاحب ہیں، کتنے ان کے مریدین ہیں، متوسلین ہیں، ان کی خانقاہ کا ایک مقام، اور کتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں جن کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے۔ تو اس اعتبار سے کہتر قامت اور بقیمت بہتر کا مصداق ہے۔ یہ چھوٹا سا اجلاس ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمالیائی چوٹیاں اپنے اندر سمیٹ کر رکھتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اجلاس بہت مفید ہوگا، بڑا کامیاب ہوگا۔ میں اس گفتگو پر اس پریس کانفرنس کی بات ساؤتھ انڈین جو ایک پرسنل لا بورڈ، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ شریعت بورڈ کہیے آپ تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اللہ خوش ہو، نبی خوش ہو، فرشتے خوش ہو، فرشتے دعائیں کریں، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پرسنل لا بورڈ کے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ آپ پرسنل لا پر خوش رہیے، ہم تو اللہ کی پوری شریعت چاہتے ہیں، اور یہ شریعت ایسی ہے کہ یہ نافذ ہو جائے گی تو رحمت کی بہاریں لوگ دیکھیں گے۔ ہمارے یہاں کیرالہ سے ایک وفد بڑا موقر و محترم آیا ہوا ہے، جناب مولانا ابو بکر صاحب کا بڑا وہاں مقام ہے اور بڑی حیثیت ہے اور بڑی خدمات ہیں، ان کی طرف سے ایک وفد آیا ہوا ہے، اور ایک نالج سٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک طرف سب شریعت کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف نالج سٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ نالج سٹی وہاں بھی قائم ہو اور حیدرآباد میں بھی قائم ہو، اور جہاں بھی ہم ہوں وہاں نالج سٹی ہو۔ ہم علم کی نشر و اشاعت کریں، اس کو پھیلائیں، علم قدیم ہو یا جدید ہو، علم سائنس کے نام سے پکارا جاتا ہو یا شرعی علم قرار دیا جاتا ہو، ان میں کوئی بیر نہیں ہے، ان میں کوئی دوری نہیں ہے، سارے علوم اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر علم میں
ہم بڑا مقام حاصل کریں۔ میں کوئی بیان اگر آتا ہے تو وہ بیان کیسا ہے ہمیں پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ بعض وقت اچھی بات ہوتی ہے، مودی جی جب لال قلعے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اس ملک کا وزیر اعظم ہوں اور 130 کروڑ لوگ میرے نزدیک برابر ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان نوجوان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی چاہتے ہیں کہ بھائی مسلمان بھی قریب ہوں بی جے پی کے بھی اور RSS کے بھی، تو اس کا جواب منفی نہیں ہونا چاہیے، نگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات پازیٹیو ہے اس کا جواب بھی پازیٹیو ہوگا۔ میں اچھی باتوں کو قبول کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں یہ نظام بن جائے کہ سب کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو۔ اگر یہ نظام شروع کر دیا جائے، میں کہوں گا مودی جی نے دیا ہے تو کیا کہہ لیں، اس کا مطلب ہوگا کہ مودی جی وہی کہہ رہے ہیں جو سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اور جو تمام مفکرین کہتے رہے۔ تو اس لیے ہم ہندوستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آپس کے اتفاق سے لا سکتے ہیں۔ شریعت کا، یہ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے نازل فرمائی اور یہ شریعت تا قیامت رہے گی۔ یونیفارم سول کوڈ ہو یا نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یونیفارم سول کوڈ بنایا جائے گا اور جو لا میکرز ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے کہ ہم کہاں سے وہ قوانین لیں جن میں یکسانیت بھی ہو اور وہ مؤثر ہو، تو زیادہ تر وہ قوانین شریعت اسلامیہ سے لیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر بنایا گیا، اس چارٹر میں شریعت اسلامیہ سے روشنی حاصل کی گئی اور اس میں جو زیادہ تر حقوق کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، حقوق نسواں کی بات ہو یا حقوق اطفال کی بات ہو یا غلامی کے خاتمے کی بات ہو، یہ شریعت کا سایہ رہا ہے اور دنیا کی مختلف اقوام شریعت سے مستفید ہوتی رہی، وہ اعتراف کریں یا نہ کریں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں جب بھی دنیا کا کوئی قانون بنایا جائے گا جو منصفانہ ہوگا اور مساوات پر مبنی ہوگا، جس میں یکجہتی کی کوشش کی جائے گی، تو اس پر شریعت کی چھاپ ہوگی، کوئی اس کے بارے میں بات کرے یا نہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ بنے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی بلاత్కాری کا کوئی قصہ پیش آتا ہے تو یہاں کے ہندو بھی شدت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی بدکار زناکار ہیں ان کو سخت سزا دی جائے، وہ سزا دی جائے جو سعودیہ میں نافذ ہے، یہ مطالبہ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ نکلا کہ جرائم سے خالی معاشرہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو قانون دان، قانون بنانے والے اسلامی شریعت سے استفادہ کریں گے، اور ہم اگر اس سلسلے میں معلومات مہیا کر دیں اور رحمت للعالمین کی تعلیمات کو واضح کر دیں تو یونیفارم سول کوڈ میں بھی شریعت کی چھاپ ہوگی۔ یونیفارم سول کوڈ میں ہندوستان میں ہندوتو کے معنی سے ہندوتو کی کوئی حقیقت اصلاً نہیں ہے، اس کا جو پرچار کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ یہاں سناتن دھرم ہے اور سناتن دھرم کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ اسلام سے متفق ہیں۔ جب بھی یہاں کی قوم سناتن دھرم کی طرف واپس جائے گی، صحیح طور پر ویدک دھرم کو قبول کرے گی، تو جیسے شنکراچاریہ نے مختلف موقعوں پر بیان کیا کہ اسلام اور سناتن دھرم ایک ہے۔ جب ہم سناتن دھرم کی بات کرتے ہیں تو اسلام کی بات کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عظمت و کبریائی کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مودی جی نے مشائخ کے درمیان ایک جلسے میں جو تقریر کی تو اللہ کے اسماء حسنہ 99 اسماء حسنہ کو موضوع بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی اچھی بات اگر ہوتی ہے تو اسے کیوں نہیں آپ قبول کرتے؟ آپ سے وہ بات کیوں کہتے ہیں جس سے انتشار ہو، جس سے ناراضگی ہو اور فرقہ واریت؟ میں کہتا ہوں جتنی اچھی باتیں مودی کریں یا کوئی بھی کرے، ان اچھی باتوں کو لے لیجئے اور انہی پر آپ جم جائیے اور انہی کا مطالبہ کیجئے۔ اب رہ گئی بابری مسجد، تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے یہی کہا، ہمارا مطالبہ تھا کہ ہندو و مسلمان مل کر بیٹھے، جیسے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1991 میں شنکراچاریہ سے ملاقات کر کے مسجد کے تحفظ کی بات کی تھی۔ ابھی یہ بات تھی کہ مسجد کو اگر منتقل کیا جا سکتا ہے تو شریعت کے حوالے سے اس کے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جائے اور اس کے لیے وہ جگہ فراہم کی جائے جہاں پر ایک اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ ہو کہ کسی بھی مسجد کو، کسی مدرسے، کسی درگاہ، کسی قبرستان کو اس کے بعد نہیں چھیڑا جائے گا۔ اس بنیاد پر ایک ہمارا معاملہ طے پا رہا تھا۔
جس کے خلاف آواز اٹھائی گئی، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ نہ آپس کا اتفاق ہو سکا، نہ کوئی معاملہ ہو سکا، اور مسجد بھی چلی گئی، اور اس کے بعد دوسری مسجدوں کے مسائل اٹھنے لگے۔ تو یہ اپنی سیاست، اپنے طریق عمل کی کوتاہیاں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی بہت بڑی بڑی خامیاں سامنے آئی ہیں، بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کی غلطیوں کو اٹھانا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی وہ جو کام کر رہے ہیں اپنی سمجھ سے ان کو مبارک ہو، لیکن ہم متفق نہیں ہیں، اور حیدرآبادی کی سرزمین پر ہم نے اپنے عدم اتفاق کا اظہار کیا تھا، لیکن آج ہم اس کے مقابل میں کوئی بورڈ نہیں بنانے جا رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ کا مطالبہ رہا ہے کہ جب بھی ہم بات کریں گے تو قرآن کی بات کریں گے، اور قرآن ہم کو شریعت کی دعوت دیتا ہے۔ بالوں کا جہاں کیس ہے اس میں یقیناً جو بھی عمل کیا گیا بالکل غلط کیا گیا، ہماری طرف سے اس سلسلے کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہم مطالبہ کریں کہ ان کو جو سزا ملنی چاہیے، قانون جس کا مطالبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کا خود مذہب جس کا مطالبہ کرتا ہے، ہندوؤں کے درمیان، میں ہندوؤں کے درمیان مسلسل بیانات کرتا ہوں، ان کو ساتھ لے کر بہت سے پروگرام کر چکا ہوں، اور جب بھی میں سناتن دھرم کی بات کرتا ہوں تو 100% وہ اتفاق کرتے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ہندو لفظ ہی غلط ہے۔ یہ لفظ تو فارسی کے ذریعے غلط معنی میں یہاں داخل ہو گیا ہے۔ آپ یہ بولتے ہیں اس کی جگہ سناتن۔ مولانا آپ ایکشن سول کوڈ کے تحت ابھی کہا، مولانا آپ سے سوال ہے، ابھی آپ نے کہا کہ جو NRC کی جو بات ہے، یا جو ہے سول کوڈ کی جو بات ہے ہندوستان میں نہیں، بلکہ اسی میں اور ایک سوال ہے، لوٹ پھر کے آتی ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ سعودیہ میں شریعت کے خلاف عمل ہو رہا ہے یا شریعت کو منسوخ کیا جا رہا ہے، ان کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم شریعت سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ جس دن وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم شریعت سے دستبردار ہو رہے ہیں، دوسرے دن تخت سے اتار کے پھینک دیے جائیں گے۔ یہ تو ہمت نہیں ہے، وہ منافقت ہے، وہ نفاق ہے، نفاق۔ زبان سے کچھ اور عمل میں کچھ ہو چکا ہے نا، جمہوریت پہ جو ہے دی جاتی ہے وہ قانون تو ختم کیا گیا، کیا نہیں کیا گیا۔ بہرحال وہ شریعت سے دستبردار ہونے کا اعلان کرنے کی ہمت دکھا دیں، کہہ دیں کہ ہم اب شریعت کو نافذ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، دوسرے دن آل سعود رہیں گے نہیں۔ اور تو ہندوستان میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، عالم عربی میں ہو رہی ہیں، عالم اسلام میں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی بھیانک غلطیاں ہو رہی ہیں، یہاں بھی ہو رہی ہیں۔ نفاذ میں غلطیاں کی جاتی ہیں، ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ ہمیں اس ظلم کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے، ظالموں کے مقابلے میں پوری قوت سے ہم کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے، اور جہاں جہاں بھی مطالبہ کرنا ہوگا حق کا اور انصاف کا، وہاں مطالبہ کریں گے۔ ہم دبنے والے لوگوں میں نہیں، ہم پوری ملت کو متحد کر کے تلنگانے کے نظام کو بھی بدل دیں۔ نظام بدلے گا اتحاد سے، نظام بدلے گا آپس کے اتفاق سے۔ ایک دوسرے کی جو ٹانگ کھینچتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں، جو مجرم جو فرقوں میں بانٹتے ہیں، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ مقلد ہے، یہ غیر مقلد ہے، جو یہ تقسیم کرتے ہیں وہ مجرم لوگ ہیں۔ اب ان کے جرائم سے امت کو نکال کر ملت کا اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایجوکیشنل پالیسی کا جو ڈرافٹ آیا تو اس پورے ڈرافٹ کو حرفن میں نے پڑھ کر اس پر 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی، جس میں اس کے ہر پیرا کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پر تبصرہ کیا، اور یہ کہ اس میں مدارس کا بالکل تذکرہ نہیں ہے، نہ پازیٹیو نہ نگیٹو، گویا مدارس خارج ہے اس تعلیمی نظام سے۔ لیکن ہمارا جہاں تک تعلق ہے مدارس والوں سے، میں نے کہا، میں نے مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم سے، مولانا سید محمد رابع صاحب دامت برکاتہم سے کہا کہ اتنا تو آپ لازمی قرار دیں کہ دیوبند ہو یا ندوہ ہو یا دیگر مدارس ہو، وہاں ہائی اسکول تک لازمی تعلیم دی جائے، اس کو کمپلسری ایجوکیشن کا حصہ سمجھتے ہوئے ہائی اسکول کی تعلیم دیجیے، اور ساتھ ساتھ اپنا دینی علم بھی پڑھاتے جائیے، عربی زبان پڑھائیے، قرآن اور حدیث پڑھائیے۔ اس طرح ہم کو ایک جامع نظام دے کر چلنا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشنل جو سسٹم ہے اس سے ہمیں کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے ہمارے نظام کے ساتھ، اور وہ ہمارے نظام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا استعمال اپنے سپورٹ کے لیے کر سکتے ہیں۔
आप कैसा देखते हैं अभी नहीं, मेरे फिलहाल नज़र में देवबंद ने जो फतवा दिया था तबलीग के बारे में वो नहीं देना चाहिए था। मैंने उसकी सख्त मुखालफत की कि कोई बात भी अगर होती है तो आप मिलकर बैठकर समझा दीजिए। मौलाना साहब को बुला लीजिए, उनसे गुफ्तगू कर लीजिए, कहीं कोई गलती हुई है, इंसान है, मासूम नहीं है, और गलतियों को वो दूर करने के लिए तैयार है। इसलिए जो सख्त मौक़िफ़ होता है और फतवे वाली ज़बान होती है, इससे लोग टूटते हैं और फटन पैदा होती है, ये नहीं होना चाहिए। और तबलीग में जो इमारत और शूरा का झगड़ा बिल्कुल गलत है। मैं दोनों हलकों से ताल्लुक़ रखता हूँ, दोनों हलके के हज़रात मेरे दोस्त और अहबाब हैं और मैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक हमारे यूपी में, बिहार में मुख्तलिफ़ मकामात पर अब आपस में इज्तिमाअत भी होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और उनके दरमियान कोई शिद्दत और मुनाफरत बाकी नहीं रह गई।